الاقوامی برادری نے الیکشن میں دھاندلی پر کراس لگا دیا۔ پاکستان میں ہونے والے الیکشن جو ہے وہ متنازعہ ثابت ہو گئے۔ ان الیکشن کے متنازعہ انتخابات جو آنے والے یہ جو ہو چکے ہیں متنازعہ انتخابات آئندہ کے لیے اگلے کسی بھی ٹائم کالعدم ہو سکتے ہیں۔ بڑی پارٹی کا وزارت عظمیٰ لینے سے صاف انکار۔ عمران خان کی طرف سے منظوری مل گئی، دھاندلی کرنے والے افسران کی گرفتاریاں ہوں گی۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق شاہ، تہلکہ نیوز لندن اسٹوڈیو سے آغاز کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ تو متنازع ہو چکے ہیں، کیونکہ فوجی جنتا کی مداخلت کی وجہ سے اب بین الاقوامی برادری نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اور پاکستان سے باہر، پاکستان میں اگر بات کی جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ پی ٹی آئی کا 9 مئی کا واقعے کے بعد یہ جو لوگ طیش میں ہیں اور ایک پارٹی کی حکومت کے وہ کر رہے ہیں، اس کی فیور کر رہے ہیں، لیکن اب پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز پر یہ بات جو ہے بیانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، سناتے ہیں ہم آپ کو امریکی کانگریس کیا کہتے ہیں۔ Today out of Pakistan, the most consequential since the country's founding in 1947. Here's what's going on. The military had supported the current prime minister, but most of the people in Pakistan voted for Imran Khan. And until yesterday, Imran Khan was overwhelmingly winning in the popular election. It looked like he had a landslide to return as prime minister. And yet the military basically has been rigging, at least that's the allegation, rigging the election results, interfering to prop up their military candidate. We need to make sure that our country, the United States, does not recognize an illegitimate government in Pakistan. We need to make sure all the votes are counted properly before we recognize a government, and we need to be on the side of real democracy. امریکی کانگریس کی آپ بات سن رہے تھے تو انہوں نے امریکی کانگریس نے یہ کہا کہ پاکستان الیکشن دھاندلی میں فوج کو انہوں نے ملوث قرار دے دیا۔ امریکی کانگریس مین نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے خطرناک موڑ ہے جب پورے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیا، لیکن فوج اپنی مرضی کے وزیر اعظم کو پاکستان پر مسلط کرنا چاہتی تھی۔ یہ کہنا تھا امریکی کانگریس کا، کیونکہ ہم نے کہا کہ اب پوری دنیا میں یہ بات جو ہے بیانگ دہل کہی جا رہی ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے فوج ملوث تھی۔ فوجی جنتا اگر یہ الیکشن کامیاب کروانا تھا تو انہیں سائیڈ پہ رہنا تھا، پس پردہ جو ہے وہ ڈوریاں مت ہلانا چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے اس الیکشن پر جو ہے کراس لگ گیا۔ And all of this was on expected lines. Candidates have held rallies, voters have cast their ballots. Behind the scenes, the Pakistani army is pulling the strings. You've probably heard this a million times. The result will be announced later tonight or tomorrow, but we already know the name of the winner, and that is Nawaz Sharif. But how did the military make sure that Sharif wins? How did they rig the vote? A few days ago, a letter began doing the rounds in Pakistan. It was written by a local election officer. This was a letter of complaint. And who was it addressed to? Pakistan's Election Commission. This officer had a concern. The Election Commission uses a software, an election management system. And the system was behaving in an odd way. The officer had specific complaints. Data on the software was being deleted. Some staffers were assigned duties on it. But soon after the records were updated, this data vanished. And when this problem came to light, the officer did what anyone would do: call for IT support. A technical team looked into the problem, and like most IT support teams, they could not solve it. They said it was probably a technical glitch. And the election officer was asked to continue using the software, but the officer was not convinced. The team using the software faced trouble too. So together, they reported their problems. They expressed their reservations. Again, no solution was offered.
The tech team asked the election officers to keep using the same faulty software. Finally, this officer decided to write a complaint letter. And we have a copy of the letter. In fact, let me read out a section of the letter to you and listen to this very carefully. This is what it says. This weakness of the system has created many issues and also raises a question mark on the reliability and validity of the tool or software. This shows that either the election management system is an utter failure or, and listen to this, there is someone else that controls and manages the system behind the veil. So someone else is in control, he says. Or that's what he's suggesting. Who could be pulling the strings from behind? This system belongs to a government department, Pakistan's National Database Registration Authority, or NADRA. They're supposed to be an independent and autonomous agency. And what is their job? To maintain the database of all citizens, like population data, demographic files, and most importantly, voter rolls. They maintain all of this. Now, NADRA has an important role to play in this election. It controls all the systems used to administer the election and transmit the results. This agency is like a referee in a football match. Their task is to call out who has hit the goal in the election match. Now, usually this referee is a civilian, but last year there was a sudden change in their leadership. Instead of a civilian official, a serving general of the Pakistan Army was given charge of NADRA. Which begs the question, why is a serving general in charge of Pakistan's voter rolls? And it's not really rocket science to figure out the answer. The army put their own man in the driver's seat to ensure a favorable outcome. Last month, there was another complaint. It came from a member of the PPP, the Pakistan People's Party, led by the Bhutto Zardaris. Now, they had raised objections to NADRA's systems. One of their lawmakers had written a letter. It said the party has, quote-unquote, serious objections to the systems. Pakistan's Election Commission responded. It played down the risk of manipulation. But at this point, it's really hard to take any assurance at face value. It's like the army is not even bothering to hide how it is rigging the election. So from military coups to silent coups to brazen selection of prime ministers, this is how Pakistan's sham democracy has progressed under the army. जी हाँ, ये आपने देखा क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर जो है उंगलियां उठ रही हैं। अगर यही काम पाकिस्तान में होता या पाकिस्तानी मीडिया कुछ कहता तो उसको 9 मई जैसे वाकयात में उन्हें जबरदस्ती जो है वो करार दे दिया जाता, बल्कि मुलव्वस कर दिया जाता, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। अब बैनुल अक़वामी बिरादरी भी पाकिस्तान के इदारों पर उंगलियां उठा रही, बल्कि फौजी जनता पर, फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पस पर्दा उन्होंने एक पार्टी को जितवाने के लिए इस इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा बनाया, और वो किरदार जो है वो सारे सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में। लेकिन क्या इस इलेक्शन को तस्लीम ना किया गया तो फिर क्या ये इलेक्शन कालअदम हो सकता है? अगर इलेक्शन कालअदम हो गया तो 60-70 अरब रुपया जो कि पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई से इस इलेक्शन पर खर्च हुआ है, क्या उसका कोई हिसाब कोई देगा? क्या उसका कोई जिम्मेदार होगा? क्या हमारी इन इदारों के सरबराहों को में अंदर को रत्ती भर भी शर्म है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है? ये पहले वाले वाकयात जो पाकिस्तान में पहले हो चुके हैं, जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुए, जो सामने नहीं आए, लेकिन आज तो सोशल नेटवर्क है तो उसकी वजह से हर चीज जो है हमारे सामने आ जाती है। अब बैनुल अक़वामी बिरादरी जो कि हमें पाकिस्तान को इमदाद देती है, आगे IMF से आपने बजट आने वाला बजट पे उस पे आपने उन्हें क्या मुतमईन करोगे? क्या उन्हें कहोगे कि हम इस तरह के इलेक्शन करवाते हैं, हम रिगिंग इलेक्शन करवाते हैं, अपनी पसंद की पार्टियों को, उनके सरबराहों को लाते हैं, तो फिर उंगली तो आप पे खड़ी होगी और कहा जाएगा कि किस वजह से एक शख्स को जो है लंदन से ले आके उसे जबरदस्ती अवाम के वोटों पर डाका मार के उसे मुसल्लत किया गया। कौन उसे कबूल करेगा? बैनुल अक़वामी बिरादरी कबूल नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं कि हम दुनिया की छठी बड़ी फौजी ताकत है, हम दुनिया में मनवा लेंगे, लेकिन ये आपकी सरासर भूल है। अब पूरी दुनिया में आप पर उंगली उठ चुकी है, क्रॉस लग चुका है। आपकी दुनिया जो है वो अगर आगे चल के, मैं आपको एक मुकम्मल आगे चल के एक रिपोर्ट देता हूं, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि ये
الیکشن کمیشن نے شریف فیملی کو کلیئر کر دیا ہے، نواز شریف، شہباز شریف کے علاوہ حمزہ شہباز اور مریم نواز، اور ان کو سب کو نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گئے ہیں. یہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ دیکھے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے 180 سیٹیں جیتی ہیں. جمعرات تک وزیر اعظم کے لیے نام کا اعلان کر دیا جائے گا. علی امین گنڈا پور کو 26 مقدمات میں ضمانتیں مل گئیں. کل تک اسے جیل میں رکھ کے ان کو ذلیل کرنے والے آج الیکشن جیتنے کے بعد، یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام، جس کی وجہ سے یہ بدنامی ہمارے گلے میں پڑتی ہے. اور ابھی وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی بننے والے ہیں. تو وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا، بلکہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کو مل کر وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی، شہباز شریف نے اعلان کر دیا. نواز شریف نے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم آئندہ جو ہے وہ شہباز شریف ہوں گے. شہباز شریف آصف علی زرداری کو ہونے والی ملاقات بلکہ اجلاسوں میں صدر کہہ کر مخاطب کرتے رہے. کمال کی بات یہ ہے ابھی بنے نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے اقتدار کے حصول کے لیے کل تک ان کے گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لڑکانا کے سڑکوں پر گھسیٹنا تھا. آج انہیں ان کے جو ہے انہیں ان کے تلوے چاٹے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست جو ہے یہ ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملے، تو آپ نے زبردستی، تو یہ تو ابھی کھل کے بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اگر وہ سامنے آ گئیں تو پاکستان کا کچا چٹھا جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہو جائے گا، ننگا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی حکومت میں شامل ہونے سے صاف انکار، وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے. میری خواہش ہے آصف علی زرداری صدر بنے. سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. صدر، چیئرمین، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، بلکہ انہوں نے مانگ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے. اب فوج کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک 23 وزیر اعظم پاکستان میں ایک کو بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، سب کو فارغ کر دیا گیا. ساتھ ہندوستان ہے ہمارا کٹر مخالف ملک، معذرت چاہتا ہوں. ابھی ہندوستان میں سب نے اپنی مدت پوری کی. آپ کو یہ غیر آئینی کام چھوڑنے پڑیں گے. ہم آپ کے خلاف نہیں، ہم آپ کے غیر آئینی کاموں کے خلاف ہیں. ہم آپ سے کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے. ہمارے مینڈیٹ اور آئین کا احترام کریں، یہ ہماری عوام بھی کہہ رہی، بلکہ پاکستان ہر شخص جو ہے وہ یہی کہتا ہے. اگر آپ مینڈیٹ کو آئین کے مطابق تسلیم کریں گے تو پاکستان جیت جائے گا، آئین جیت جائے گا، فوج جیت جائے گی، یہ آپ کی بھی جیت ہوگی. لیکن آپ کی مداخلت سے پوری دنیا ہمارے اوپر جو انگلی اٹھا رہی ہے، اس کو کہاں تک اس کو انگلیاں ٹیڑھے کرو گے. پاکستان میں الیکشن کمیشن ایک بااختیار ادارہ ہے. آج تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن منعقد ہوئے اس میں حتمی فیصلے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہی رہا ہے. اگر کسی الیکشن کو چیلنج کیا گیا ہے، متنازع قرار بھی دیا گیا، تو اس کے فیصلے ہوتے ہوتے اس الیکشن سے وجود میں آنے والی حکومتیں ختم ہونے تک کئی حتمی فیصلے نہیں ہوتے پاتے. تو اس لیے یہ اختیار ادارہ اس کہاوت کے زمرے میں آتا ہے کہ شیر انڈے دے یا بچے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. موجودہ الیکشن میں صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی مبصرین واشگاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ حالیہ الیکشن متنازع الیکشن، اور اس میں منظم طریقے سے سازش کر کے ایک بہترین انداز میں دھاندلی کی گئی. اس حوالے سے اگر پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی بھی پارٹی حکومت بنا کر برسر اقتدار آتی ہے تو اسے دنیا کا کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرے گا. جب تک ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ملک کا نظام ایسے نہیں چلایا جا سکے گا. یہ پاکستان کا 75 سالہ تاریخ میں پہلا انوکھا الیکشن ہے جس میں ہر سیاسی جماعت حکومت بنانے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہی ہے. عمران خان بھی یہی چاہ رہے ہیں. انہوں نے غالباً ابھی تک تو ان کا بھی موڈ نہیں ہے اس حالت میں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے مروت کو وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیں. تو یہ سارے مسئلے یہ سارے ہی اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو پھر حکومت کون بنائے گا؟ حکومت بنانے میں سے سب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آنے والے چند دنوں میں آئی ایم ایف کو تقریباً 9 ارب ڈالر کی قسط ادا کرنی ہے، اور اگلے قرضے کی رقم حاصل کرنے کے لیے انہیں اعتماد میں لینا بنیادی شرط ہے. بصورت دیگر ملک میں آئی ایم ایف کی شرائط اور مطالبات کی وجہ سے مہنگائی کا ایک نیا سنگین ترین طوفان اٹھے گا جسے سہنے کی سکت پاکستانی کی عوام میں باقی نہیں رہے گی. جب کوئی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرے گا تو ہمیں بین الاقوامی برادری کے ادارے یا دیگر ممالک سے کسی قسم کے مالی تعاون کی امید کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایک تجزیے کے مطابق یہ الیکشن بلا آخر متنازع قرار دے کر کالعدم قرار دے دیے جائیں گے،
اور ایک مرتبہ پھر ایک نیا نگران سیٹ اپ سامنے آ سکتا ہے جو صاف ستھرا الیکشن کروانا پڑے گا۔ عمران خان نے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اور KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی ہے، اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہم آپ کو سناتے ہیں اس وقت آپ کو۔ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط FIR کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا IGKP کو۔ لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے بعد جو سب سے پہلا کام کرے گی، IGKP 3 RPOs اور 7 DPOs تیاری پکڑیں کہ وہ عنقریب جیل جا رہے ہیں۔ میں خود ان کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا، چھوڑنا ہم نے نہیں ہے۔ جو ظلم آپ نے کیا ہم وارن کرتے رہے آپ کو کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، لیکن آپ باز نہیں آئے، ابھی مجبوراً اقتدار میں آ کے اعلان کرنا پڑے گا۔ اعلان کیا بلکہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر یہی ہمارے اداروں کے سربراہ میں رتی بھر بھی کوئی انسانیت اور شرم ہوتی، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سیدھا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا الیکشن کمیشن جیسے بااختیار ادارہ کسی کا کٹ پتلی یا کسی کا رکھیل بن کے یہ جو کردار ادا کیا ہے جس میں اس نے پوری دنیا کو ناراض کیا ہے، پوری دنیا جو ہے پاکستان پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ آپ تو اپنے اداروں میں تلوے چاٹ رہے ہیں کہ آج حکومت ملے گی تو ہمیں پھر اعلیٰ عہدے ملیں گے۔ یاد رکھیں وہ حشر جو اس سے پہلے ریٹائر جنرلوں کا ہو چکا ہے، باجوہ جو بڑے جس کے ڈنکے بجتے تھے، جس نے 4-5 دفعہ لی تھی ایکسٹینشن اور چیف آف آرمی سٹاف رہا، آج کس مقام پہ کھڑا ہے؟ وہ کیا حالت ہو رہی ہے اس کی؟ چاہے وہ اربوں روپے اس پہ الزام بھی ہے، حقیقت بھی ہوگی کہ وہ لوٹ کر پاکستان سے بھاگ چکا ہے۔ کیا ہمارے فوجی سربراہوں کو یہ چین نہیں لینے دے رہا کہ 1 اربوں روپے بنا گیا تو میں خربوں بناؤں گا؟ تو یہ خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں، اور پس پردہ یہ جو ڈوریاں ہلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا یہ پیغام ہے، اب وہ دور نہیں رہا۔ بھٹو بھی پھانسی ہوا تھا، لیکن اس وقت سوشل نیٹ ورک نہیں تھے، اس وقت اتنی دنیا تیزی سے حرکت نہیں کر رہی تھی۔ آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کو جس آنکھوں سے اور جس نظروں سے دیکھ رہی ہے اس میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم بیرون ملک بیٹھ کے ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جگ ہنسائی ہوتی ہے پاکستان میں، آپ کچھ احترام کریں، کچھ عزت کریں، اور اداروں کے سربراہ آج ہیں تو بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو سر پہ سفید ٹوپیاں اور مسجدوں میں جا کے آپ نمازیں پڑھیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، خانہ کعبہ میں جا کے کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر۔ اللہ کہاں معاف کرے گا؟ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آئینہ دکھا دیا ہے، یہ دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کے کرتوت جو ہے جو بھی تھے اس کا جواب جو ہے عوام نے دے دیا۔ اب عوام سے خوف زدہ اسٹیبلشمنٹ ہر دن ایک نئی حرکت کی تیاری کر رہی ہے۔ بہتر ہے کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، حالات کو سیدھا کرنے کے لیے نیک نامی سے چلے تاکہ آپ کی پوری دنیا میں عزت ہو۔ آپ آج ہیں، کل چلے جائیں گے، لیکن تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ ہسٹری میں، پوری دنیا کی ہسٹری میں کیا رہ جائے گی عزت آپ کی یا پاکستان کی؟ بیرون ملک جہاں بھی آپ بھاگ کے جائیں گے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیشنلٹیاں ریٹائر ہو کے لے کے بیٹھے، ہم نکل جائیں گے، ہم بیرون ملک جا کے آباد ہو جائیں گے، کروڑوں اربوں خربوں ہم نے اثاثے بنا لیے ہیں۔ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اناج کی روٹی کھانی، نہ تو کسی نے ڈائمنڈ کی روٹی کھائی ہے اربوں خربوں بنا کے، نہ تو کسی نے ڈائمنڈ کے علاوہ گولڈ کی روٹی کھائی ہے۔ روٹی وہی گندم کی تمہارے نصیب میں ہے، لیکن تمہارے گلے کا توق جو ہے وہ تمہارا عذاب جو ہے وہ قبر تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ بلکہ کچھ لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں جنہیں میں ہم سامنے لاتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو سامنے لائیں جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، جن کی حالت اتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ وہ بھی اپنے وقت میں فرعون بنے ہوئے تھے۔ ان فرعونوں کا انجام جو ہے تاریخ نے ہمیشہ مسلمانوں کو دکھایا ہے۔ مسلمان بحیثیت ہمیں خدا سے خوفزدہ ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، ہمیں کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان اس وقت جس دوراہے پر، بلکہ جس چوراہے پر کھڑا ہے اس وقت، وہ حالت ہے کہ پاکستان کی جگ ہنسائی کسی ملک کے کسی شہری، ہر شہری کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیک نامی نہیں ہے۔ ہم بار بار آپ کو وارن کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اچھے کام کریں۔ یہ جو کچھ کیا ہے
پاکستان کی بربادی کے لیے ہی کیا آپ لوگوں نے. خدا آپ کو عقل دے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. چلتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.